औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to session number 58 of or 59. I'm sorry, I usually say the numbers wrong. Of Dawra Quran 2024. सूरह निसा पढ़ रहे हैं हम, और आयत मीरास के बाद आज अभी जो सबक है इसमें वो बहुत अहम सबक है। और मैंने भी ये बहुत अरसे के बाद इस सबक का सही मफ़हूम सीखा था जब मुझसे एक गैर मुस्लिम ने एक सवाल किया था। सबक पे जाते हैं और मैं आपको उसके साथ साथ वो वाक़या भी बताऊंगी, क्योंकि उससे ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कुरान के बारे में, और ख़ास तौर पे कुरान में सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 15 सूरह निसा। वल्लाती, और वो औरतें। वल्लाती ये जमा है। वल्लती वो औरत। वल्लाती वो औरतें। यातीना जो आएं, अल्फाहिशा फहुश करके, बदकारी करके, मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से। फस्तशहिदु पस गवाह बना लो, अलैहिन्ना उन पर, अरबातम चार, मिनकुम तुम में से। अब ये ऐसी औरतों का जिक्र है जो फहाशी की मुर्तकिब हुई हैं। हुँ? अगर आप तर्जुमे देखें अपने कुरान में तो इस फहुश के नीचे बदकारी लिखा हुआ होगा। मसला ये है, मुझे भी इन आयात की समझ आप समझें कि चंद साल पहले आई है, जब मुझसे एक गैर मुस्लिम ने ये कहा था कि तुम्हारे कुरान में, तुम्हारे इस्लाम में दो औरतों का एक साथ रहना, यानी कि अल्लाह माफ़ करे हम जिन्स परस्ती या लेस्बियन बनना, तुम्हारे दीन में इसकी इजाज़त है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। और मैंने उनको कहा नहीं, ये एक सेक्सुअल ऑफेंस है और इसकी इजाज़त नहीं है हमारे दीन में, हम बहुत क्लियर हैं इसके बारे में। लेकिन उसने ये कहा कि तुम्हारे कुरान में कहाँ लिखा है कि इसकी इजाज़त नहीं है, और इसकी सज़ा, इसकी कोई सज़ा है। जैसे उसकी इंडिसेंसी की भी अपनी सज़ा है, और अगर जैसे हम जिन्स परस्त मर्द हैं तो उनकी भी सज़ा है जो कुरान में बयान हुई है। लेकिन वो दो औरतें जो इस तरह के रिश्ते में मुंसलिक हों, और जिनको हम फ़ी ज़माना हम जिन्स परस्त या होमोसेक्सुअल या लेस्बियंस कहते हैं, उनके लिए तुम्हारे दीन में कोई बयान नहीं है, ना उनके लिए कोई सज़ा है, ना वो उन्हें रिकग्नाइज़ करता है इस्लाम। तो इनकी इसकी इजाज़त होगी तुम्हारे दीन में। और इसने मुझे बहुत तहकीक करने पे मजबूर किया, और मैं बहुत मशकूर हूँ अपने उस्ताद की, जिनसे मैंने कुरान पढ़ा है, मौलाना खलीलुर रहमान, जिन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर की ग्रामर के मुताबिक और कुरान के मौका महल के मुताबिक। और एक बहुत बड़ा गैप मेरे जहन में इस तरह फिल किया कि ये आयत लेस्बियंस के बारे में है, क्योंकि इसकी पूरी ग्रामर अगर आप देखें इसमें मर्द का जिक्र नहीं है। वल्लाती, और वो औरतें, यातीन अल्फाहिशा जो आएं एक फहुश करके, बदकारी। यहाँ पे चूंकि लेस्बियन ताल्लुक जो है उस पर इस चीज़ का इतलाक नहीं होता कि जैसे एक जिनसी ताल्लुक दो इंसानों के दरमियान कायम हुआ है। ये एक फहुश हरकत है, ये एक इनडिसेंट हरकत है। इसलिए फाहिशा कहा गया है। मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, ये मोमिना औरतें हैं। ठीक है जी। सो जो मुसलमान औरतें इस हरकत ये हरकत करके आए तो तुम उन पर गवाह बनाओ चार तुम में से। दूसरी बड़ी बात कि सेक्सुअल ऑफेंस के गवाह क्यों मांगे गए हैं, ये तो यहाँ पे तो लेस्बियंस का जिक्र है। उसके बाद अगर मर्द और औरत का ताल्लुक है और उनके दरमियान जिना का इर्तिकाब हुआ है तो भी उसमें चार गवाह मांगे गए हैं।
یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کے لیے یہ کلیئر کر دوں کہ 4 گواہوں کا اطلاق اور 4 گواہوں کی ریکوائرمنٹ ریپ میں نہیں ہے۔ زنا بالجبر، جہاں پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس میں یہ ہمارے علماء کا اور یہ انٹرنیشنل علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ ایک زبردستی کا، تشدد کا عمل ہے، جیسے قتل ہے، جیسے اقدام قتل ہے، بلکہ یہ معاشرے میں ایک انتہائی قبیح اور گندی حرکت ہے۔ معاشرے میں دہشت پھیلانے کے لیے یہ کی جا رہی ہے، خوف پھیلانے کے لیے ایک انسان کو انتہائی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور جو لفظ اس کے لیے شرع میں استعمال ہوتا ہے وہ سیکشول offense یا زنا نہیں ہے، وہ غرابہ ہے، وہ فساد ہے۔ والفتنة والفساد اشد من القتل۔ اس لیے جو ریپ میں انگیج ہوتے ہیں، چاہے وہ بچوں کا ہے، چاہے عورتوں کا ہے، چاہے مردوں کا ہے، ان کے لیے سزائے موت کا فتویٰ ہے۔ یہ بات یہاں آج میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں، اس کو آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری شریعت کونسل اور ہمارا لیگل سسٹم الگ الگ ہیں۔ ہمارے ملک میں اسلامی قوانین کا اطلاق ایسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے، اور یہ صرف ہمارا ملک نہیں ہے، اس میں بہت سے ممالک شامل ہیں جن کے لیگل سسٹم اور شریعت کونسلز الگ الگ کام کرتی ہیں، اور شریعت کونسلز اپنی طرف سے یہ فتویٰ دے کے ان کی وہ اسے آگے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سزائے موت کا فتویٰ دیا ہے زنا بالجبر کے لیے۔ سو 4 گواہوں کی ریکوائرمنٹ تب ہے جب دونوں پارٹیز کنسینشول ریلیشن شپ، ایک باہمی رضامندی کے ساتھ وہ اس رشتے میں منسلک ہوں۔ تو جو 2 عورتیں یا جو عورتیں تم میں سے اس فحش کا ارتکاب کر کے آئیں، ان پر 4 گواہ بنا لو۔ 4 گواہوں کی دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ اس قدر فحاشی کا، یعنی کہ وہ لوگوں کے سامنے ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو انہیں روک لینا ہے۔ اور دیکھیں پورا حکم عورتوں کے لیے ہے، یہ عورتوں پر ڈائریکٹڈ ہے یہ حکم، اس میں مرد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہماری مشہور تفاسیر میں سوائے آپ یہ کہیں کہ مفتی محمد شفیع کی جو معارف القرآن ہے، اس میں بھی انتہائی اشارے کنائے میں ذکر ہے کہ یہ 2 عورتوں کی بات ہے۔ مولانا مودودی اللہ انہیں بہترین درجات دے، انہوں نے بھی یہاں پہ قطع نظر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ لیسبین رشتہ جو ہے اور ہم جنس پرستی تو مین معاشرے سے بہت باہر ہے، اور یہ اس کا ذکر نہیں ہے، جس سے بہت سے استادوں نے اتفاق نہیں کیا۔ تو ان کو روک لینا ہے، فی البیوت، یعنی ان عورتوں کو پھر ان کے گھروں میں بند کر دینا ہے، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں ان کی موت اٹھا لے، او یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ لہن سبیلا، ان کے لیے کوئی راستہ۔ یعنی یا تو یہ، یعنی اس قدر سختی ہے اس بات پہ، اور اس میں ایشو یہ ہے، اس مسئلے کی روٹ یہ ہے کہ جنس کا رشتہ جو ہے اور شہوت کے تحت، اور مرد اور عورت کا جو سیکشول ریلیشن شپ ہے، یہ ایک فطری ریلیشن شپ ہے، اور اس کو اسلام میں ریگولیٹ کیا گیا ہے، نکاح کے ذریعے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اس رشتے کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے تولید، آگے رشتہ، آگے نسل کو آگے بڑھانا۔ یہ کوئی مشغلہ نہیں ہے، یہ کوئی پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی گڈ ٹائمز اور پارٹی ٹائم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ایسی بات ہر مومن مسلمان بچے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ رشتہ جو بالغ ہونے کے بعد آپ قائم کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے جس سے امت آگے بڑھتی ہے، جس سے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے کل اسلام کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ سو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، گو کہ یہ آپ کو اب ایک آزادی مل جاتی ہے، اور آپ کے اوپر سے ایک پابندی ہٹ جاتی ہے کہ آپ اس رشتے میں انگیج ہو سکتے ہیں جب آپ بالغ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں
ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس رشتے میں ڈیویشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں۔ سب سے پہلے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام ہمارے سامنے ہے، قرآن میں بار بار ریفرنس کیا گیا ہے۔ لیسبین عورتوں کا بیان یہ میں آپ کے سامنے آج کر رہی ہوں سورہ نساء میں۔ سو غیر فطری تعلق قائم کرنا ایون میاں بیوی کے مابین اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ قرآن کے منافی ہے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو ہم اس کو ٹوٹیلٹی میں مانتے ہیں۔ ہم اس کا یہ نہیں کہ وہ جیسے تم نے حصے حصے کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ کے کلام کو۔ سو یہ باتیں ینگ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ تو ان عورتوں کو ان کے گھروں میں بند کر دو، اور یہاں تک کہ انہیں ان کو اپنی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، یعنی کہ وہ توبہ کر لیں اور ان کے لیے پیغام آ جائیں، وہ ڈیسنٹ جگہ پہ ان کی شادی ہو سکے۔ ہم پوری آیت صرف عورتوں کا ذکر ہے اس میں، واللزانی، اور جو دو مرد۔ ایون ایک اور دلیل کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ پوری کی پوری عورتوں کے لیے ہے، اب مردوں کا ذکر ہو رہا، اور یہ دو مرد۔ واللزانی، وہ تھا واللاتی، ہو سکتا ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں، اس طرح کی حرکتوں میں، وہ فضول حرکتوں میں اور فحاشی میں انگیج ہو رہی ہوں۔ واللزانی، وہ دو مرد، یاتیانہا، جو آئیں لائے جائیں، یا جو مرتکب ہوں، جو کریں، منکم، تم میں سے، جو دو مرد ایسے کام کے مرتکب ہوں۔ ہم؟ واللزانی، یاد رکھیں، یہ مرد اور عورت کے تعلق کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرد اور مرد کے تعلق کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں، یا ہم جنس پرستی، یا جو گے کہتے ہیں، جو آج کل بہت بڑی موومنٹ ہے، جو بدقسمتی سے اب بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اب بالکل وہ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے شعور سے، ہمارے حواس سے وہ باہر ہو چکی ہے، اب ہم بد حواس ہو رہے ہیں۔ سو وہ دو مرد جو اس کام کے مرتکب ہوں اور لائے جائیں تمہارے پاس، فآذوہما، تو انہیں اذیت دو، جیسے اللہ نے انہیں اذیت دی تھی حضرت لوط کی قوم کو، پوری بستی کو اٹھا کے الٹا دیا تھا۔ ہم؟ اور اس آیت کی اقتداء میں اور اس کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ایسے مرد لائے گئے تھے اور ان کو مدینہ سے باہر لے جا کے جلایا گیا تھا۔ یہ ثقہ روایات ہیں جو ہماری تاریخ میں ریکارڈڈ ہیں۔ سو یہ ہسٹری ہمیں پتہ ہونی چاہیے، باقی ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، بدقسمتی سے وہ ایک الگ بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اللہ معاف کرے، یہ نام لیتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو قاری صاحبان اور مدرسے اور یہ اور وہ، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جی مسلمانوں کا عمل اب اسلام کے مطابق نہیں رہا، اسلام ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ آپ اسلام کو نہیں بلیم کر سکتے۔ فَإِن تَابَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو، اعراض کرو، توبہ کریں اور اصلاح کریں۔ بہتر ہے کہ وہ نکاح کر لیں عورتوں کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان تواب الرحیمہ، وہ تو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جو دو عورتیں آئی تھیں اور جو ملٹیپل عورتیں آئی تھیں فحش کا ارتکاب کر کے، ان کو گھروں میں بند کیا گیا تھا، ان مردوں کو اذیت دی جا رہی ہے۔ ہم؟ اور ان عورتوں کو گھر میں بند کیا گیا تھا یہاں تک کہ موت آ جائے ان کو۔ یہ دونوں کی سائیکالوجی کے مطابق ہے۔ عورت بائی نیچر ضدی ہوتی ہے، عورت بائی نیچر انا پرست ہوتی ہے، اور وہ اپنی غلطی بہت کم مانتی ہے۔ سو اس کو اکیلے بند کر کے سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ بی بی یہاں بیٹھ کے سوچیں، اور آپ نے جو حرکت کی ہے تب تک آپ باہر نہیں آ سکتی جب تک اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ نہ کھول دے۔ مردوں میں شاید یہ چیز عورتوں سے کم ہوتی ہے، اور اذیت کے بعد ایذا آذوہما،
اذیت بھی کوئی معمولی اذیت نہیں ہے، مار پیٹ ہے، تکلیف ہے، حتیٰ کہ جلا دینا ہے، کیونکہ وہ اس حرکت سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرنا ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اب ان کو سزا مل چکی ہے تو اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ، اس کے سوا نہیں ہے کہ توبہ قبول کرنا علی اللہ، اللہ پر ہے۔ کسی کو ہم جج نہیں کر سکتے، ہم یہ کہیں کہ یہ جی جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے سامنے جھوٹی توبہ کر رہا ہے، نہیں، اس کے سوا نہیں ہے کہ توبہ اللہ پر ہے۔ للذین یعملون السوء، وہ لوگ، کیونکہ دیکھیں سیکشول اوفینسز ہر کوئی با ارادہ نہیں کرتا، یہ ایک شہوت ہے، یہ آپ سمجھیں یہ ایک بھوک ہے، بھوک جیسی فیلنگ ہے، یا بھوک ہے یا پیاس ہے یا نیند ہے، جسے انسان کبھی کبھی، اکثر بلکہ نہیں کنٹرول کر سکتا۔ سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے اوفینس کا مرتکب انسان ہو جبکہ وہ ایک غلبے میں ہو، وہ اپنی شہوت کے، اپنے جذبات کے غلبے میں ہو، کمزور لمحے ہوں ایک انسان کی زندگی میں، تو یعملون السوء بجہالت، وہ جہالت میں ایسا کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے لوگ، زیادہ تر ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جو میں نے ہسٹریز لی ہیں لوگوں سے اور لوگوں سے میں نے بات کی ہے، جو سیکشول ڈیویشنز بدقسمتی سے پھر وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کی شادیوں میں مسئلے ہوتے ہیں، کہ ہاں کبھی بچے نہیں پیدا ہو رہے ہوتے، سو بہت سے کانٹیکسٹ میں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں ڈاکٹر، اور تقریباً ساری ہسٹریز میں، یعنی اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آدھے سے زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ینگ ایج میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جب انہیں ابھی یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، یہ برا ہے، اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو وہ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ، جن کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ، علیہم، ان کے لیے، ان پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن، حکیمہ، جاننے والا، علم والا اور حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، دیکھیں وہاں پہ کیا آیا تھا کہ وہ کیا کر لیتے ہیں، یعملون السوء، وہ ایک برائی کر لیتے ہیں، بجہالتن، جہالت کی وجہ سے، لیکن توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعملون السیئات، جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، جمع ہے، سو کی جمع ہے سیئات، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے کسی ایک کی ان میں سے موت، قالا، وہ کہتا ہے، انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کیا، وللذین، اور نہ ان لوگوں کی، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم، تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے، عذاباً علیما، ایک دردناک عذاب۔ یہ ایک خاص سیکشن ہے سورہ نساء کا جو پہلی دفعہ ریویل ہوا، یعنی جو پہلی دفعہ قرآن میں سیکشل offenses کا ذکر ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے سورہ نور میں یہ ذکر آئے گا اور باقاعدہ سزائیں آئیں گی اور گواہی کے اصول آئیں گے، وہ وہاں پہ ریویل ہوئے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، انترث النساء، یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن، زبردستی، زبردستی عورتوں کے نکاح کرنا، زبردستی عورتوں کو بونڈیج میں دینا، زبردستی اپنی بچیوں کو مجبور کرنا کہ وہ ایک خاص جگہ پہ شادی کر لیں کیونکہ وہاں پہ شاید آپ کے کوئی مفادات ہیں، زبردستی بہنوں کی شادیاں، فیملی میں لڑکیوں کی شادیاں ایسی جگہوں پہ کرنا جہاں پہ فائنینشیل فائدے ہوں لیکن بچی کی مرضی نہ ہو۔ تم عورتوں کے وارث زبردستی نہیں بن سکتے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم انہیں روکے رکھو، لِتَذْهَبُوا، کہ تم واپس لے لو، بِبَعْضِ، بعض وہ، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ یعنی اگر ایک عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی
تو اس کو زبردستی روکنا قرآن کے منافی ہے۔ اس سے زیادہ میں یہاں پہ کچھ نہیں کہتی۔ اس کو سارا وقت ڈرانا، اس کو جگ ہنسائی کا ڈر دینا، اس کو بدنامی کے ڈر دینا، یہ سب باتیں قرآن کے منافی ہیں۔ تو تم انہیں روکے رکھو، اس لیے کہ تم ان سے وہ کچھ واپس لے لو۔ اب بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں شادی ہو کے آتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو زیور دیا گیا ہو، نقدی دی گئی ہو سکتا ہے ان کے نام پہ پراپرٹی ہو، اور اگر وہ عورتیں پھر وہاں نہیں رہنا چاہتی تو ان کو اس مال کے عوض زبردستی رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ گئی تو یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے جائے گی۔ تو تم انہیں اس لیے نہ روک کر رکھو کہ تم ان سے وہ کچھ لے لو آم، جو تم انہیں دے چکے ہو۔ اور یاد دیکھیں شروع کہاں سے ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنو لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ کہ تم انہیں زبردستی روکے رکھو، اور دوسرا یہ کہ تم ان سے وہ کچھ واپس لے لو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ ایک کھلی فحاشی کی مرتکب ہوں، یعنی بدکار عورت کے پھر یہ حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ پھر آ، وہ اس کی ڈیمانڈ اور اس کا یہ کہنا کہ میں اپنا سارا سامان لے کے نکل جاتی ہوں یہاں سے، اور میرے نام جو کچھ ہے یہ میرے نام ہی رہے گا، اگر انہوں نے فحاشی کی ہے تو پھر ان کے حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، اور عاشرہ، معاشرہ اس سے نکلا ہے کہ گزر بسر، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ گزران کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، ان عورتوں کے ساتھ اچھی گزران کرو، بالمعروف، دستور کے مطابق، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم، جو معاشرے میں رائج ہیں ڈیسنٹ لمٹس، اس کے مطابق گزارا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، اگر وہ تمہیں بری لگتی ہیں، اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک زبردستی کی ریلیشن شپ میں ہو، کرہا کا لفظ آیا ہے، کرہ لکم، سخت کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ، پس ممکن ہے، قریب ہے، ان تکرہو شیئن، کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور رکھا ہو اللہ نے، فیہ خیرن کثیرا، اس میں بہت ساری بھلائی۔ سو مرد کو یہ رغبت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی نہیں پسند تو بھی اچھی طرح گزارا کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم چاہو کہ استبدال کرو، تبدیل کر لو، زوجن، ایک بیوی کو، مکان زوجن، دوسری بیوی سے، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری بیوی لے آؤ۔ اب تم ایک بیوی کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کیونکہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور تم دے چکے ہو، إِحْدَاهُنَّ، ان میں سے ایک کو، قنطارن، بہت سارا خزانہ، بہت سارا مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر اس سے کچھ واپس نہیں لینا۔ تم ایک عورت کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ تم اس کی جگہ دوسری بیوی لا رہے ہو، یا دو بیویاں ہیں اور ان میں سے تم ایک کو چھوڑ رہے ہو، تو پھر اگر تم اس ایک بیوی کو بہت کچھ بھی دے چکے ہو، وہ اسے واپس نہیں لینا، یہ قرآن کے منافی ہے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ وکیلوں سے کیس کرائے جاتے ہیں عورت پر، اللہ معاف کرے، بدکاری کے اور الزام کے اور بدنامی کے، کہ اس سے اس کا مہر واپس لیا جا سکے۔ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ اتاخذونہ، بالکل وہی بات جو ابھی میں آپ کے سامنے صرف ایک لیگل بات کر رہی تھی، اللہ فرماتا ہے کیا تم لیتے ہو بہتانن، ایک بہتان، اور بہتان گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، ایک انسان پر کسی ایسی چیز کا الزام لگانا جو اس نے نہ کی ہو، وہ اسمم مبینہ، اور ایک کھلا صریح گناہ، یعنی تم ان عورتوں سے وہ چیزیں واپس لیتے ہو بہتان لگا کر، اور یہ بہت بڑا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم اس سے وہ واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ، اور تحقیق پہنچ چکا ہے، بَعْضُكُمْ، تم میں سے،
بعض الی بعدن، دوسرے تک، یعنی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، مل چکے ہو، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، کیسے تم اس سے وہ واپس لوگے؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور انہوں نے تم سے لیا ہے، میثاقاً، ایک وعدہ، غلیظہ، جو بہت مضبوط ہے۔ غلیظ کا لفظ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ چپکنے والا اور نہ ہٹنے والا، اسی لیے غلاظت کو ہم غلاظت کہتے ہیں، گندگی کو بھی یہ لفظ استعمال، لیکن اس کا عربی میں لغوی مطلب غین لام زوے، اس کا مطلب ہے سخت، مضبوط، پختہ۔ تو وہ تم سے ایک مضبوط وعدہ لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکحَ آباؤکم، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں تعداد متعدد ازواج ہوتی تھیں اور لیٹ عمر تک مرد نکاح کرتے رہتے تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ جب مرد فوت ہوتا تھا تو اس کی چھوڑی ہوئی بیویاں بھی اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھیں مال کی طرح۔ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتایا تھا۔ تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، من النساء الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے گزر چکا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اب کے بعد، یہ حکم آنے کے بعد ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیے تھے۔ انہو کان فاحشۃ، بے شک یہ ایک بے حیائی کی بات ہے، وہ مقتن، اور غضب کو بلانے کی، غضب ابھارنے کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، بہت ہی ایک ناگوار بات ہے یہ۔ وہ تمہاری، یعنی شرع میں وہ تمہاری مائیں ہیں، ستیلی مائیں ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، تمہاری بہنیں، و عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی یہ رضائی مائیں ہیں، وہ اخواتکم، اور تمہاری وہ بہنیں، من الرضاعت، جو اس رضاعت میں سے ہیں۔ رضاعت ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو اب ایک بہت ہی دہشت ناک صورت ویسٹ میں اختیار کر گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بریسٹ ملک بینکنگ ہوتی ہے اور لوگ باقاعدہ ماں کا دودھ خرید کر اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں، اور اس سے رضاعت قائم ہو جاتی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اور اسی لیے قیامت کی ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ ولد الزنا ہوگا، بلکہ وہ ایک بہن بھائی کا بچہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسپیسیفکلی کوئی بہن بھائی ہیں جن کے لیے پلان ہے کہ وہ دجال کو پیدا کریں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں انسیسٹ اور بہن بھائی، اور یہ بہن بھائی کا ملاپ اور ان میں سے بچے پیدا ہونا اتنا عام ہو چکا ہوگا کہ اس معاشرے میں پھر دجال جیسا کردار پیدا ہوگا۔ سو رضاعت کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور ایک دفعہ جب ایک عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے بعد اس عورت کے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مائیں جو رضاعت کرتی ہیں، وہ اخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہیں، وہ امہاتو، اور امہات نسائکم، تمہاری بیبیوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، وربائبکم، اور تمہاری وہ بیٹیاں، اللاتی، جو فی حجورکم، تمہارے حجرے میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری کفالت میں ہیں، من نسائکم، ان عورتوں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم نے صحبت کی ہے، جن سے تم نے میاں بیوی کا تعلق قائم کیا ہے، یعنی وہ تمہاری ستیلی بیٹیاں ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، پس اگر یہ تعلق قائم نہیں ہوا ہے ان عورتوں سے، صحبت نہیں ہوئی ہے، بہنہ، ان عورتوں سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پہ گناہ نہیں ہے کہ کسی ایسی عورت کی بیٹی سے تم نکاح کر لو، جبکہ تمہارا اور اس بیوی کا آپس میں ایسا تعلق نہیں ہے یا طلاق واقع ہو چکی ہے، یعنی صحبت نہیں ہوئی اور صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی۔ وَحَلَائِلُ،
اور بیویاں ابناؤکم تمہارے بیٹوں کی، یہ بہویں ہیں، الذین من اصلابکم جو تمہاری پشت سے تمہارے بیٹے ہیں، یعنی بایولوجک بیٹے ہیں تمہارے، وَإِن تجمعوا وَأَن تجمعوا اور یہ کہ تم جمع کرو بین الأختین دو بہنوں کو ایک نکاح میں، ایک بہن اور اس کی دوسری بہن سے نکاح حرام ہے، الا ما قد سلف سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا ہے، ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیمہ وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے الحمدللہ۔ کل سے پانچواں پارہ شروع کریں گے جس میں محسنات کا بیان ہے کہ اسلامی محسنہ اور اسلامی عورت، اسلام میں ایک مکمل عورت کا جو تصور ہے اس سے یہ پارہ شروع ہوگا۔ پارے کا نام بھی محسنات ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔